अस्सलाम वालेकुम मतीउल्लाह जान MJ TV। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट की हालत भी बड़ी ही अजीब व गरीब है। इसके फ़ैसलों को अव्वल तो कोई मानता ही नहीं है, और अगर मानता है तो कई कई साल लग जाते हैं और तब जाके अमल होता है। और सच्ची बात तो यह है, कई फ़ैसलों पे तो कई कई साल बाद भी अमल नहीं होता। एक मिसाल ले लेता हूँ, 12 जुलाई का फ़ैसला, मखसूस नशस्तों का फ़ैसला, फुल कोर्ट 13 जजेस का बेंच, 8 जजों की अक्सरियत, बल्कि अगर कहें कि 10 जजों ने एक हुक्म दिया कि PTI बतौर एक सियासी जमात मखसूस नशस्तों की अहल है। और तमाम जजेस ने, 2 जजेस ने कहा कि 39 सीटों की अहल है। जस्टिस मंसूर अली शाह समेत 8 जजों ने कहा कि 80 से ज़ायद सीटों की अहल है। मगर उस 12 जुलाई 2024 के फ़ैसले पर आज तक अमल नहीं हुआ, और उसके हवाले से एक तौहीन अदालत की दरख्वास्त डाली गई और उसको भी दाखिल दफ्तर बज़ाहिर अब कर दिया गया है। मगर एक फ़ैसला ऐसा है हालिया दिनों में कि जिस पे हुकूमत ने बड़ी जल्दी अमल किया है, और अमल वैसे ही किया है कि जिस रफ्तार के साथ शहबाज स्पीड कहें या याया अफरीदी स्पीड कहें, जजों के तबादले किए गए थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, लाहौर से, सिंध से, कोयटा से, उसी रफ्तार से अब जो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी आइनी बेंच का फ़ैसला था जजों के तबादले और सीनियरिटी के हवाले से, उस पे सदर ममलकत ने अमल कर दिया है और एक नोटिफिकेशन जारी किया है, और उसमें एक नई सीनियरिटी की फ़हरिस्त भी जारी की है, और ये भी वाज़ेह कर दिया है कि ये जो तबादले हुए थे ये मुस्तकिल बुनियादों पर तबादले हुए थे। यानी कि जैसा कि अटॉर्नी जनरल और हुकूमती वकला कहते रहे हैं कि ये जो जस्टिस सरफराज अहमद डोगर, जो लाहौर हाई कोर्ट से 16वें नंबर से उठा के उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहले नंबर पर लाया गया, और फिर उन्हें चीफ़ जस्टिस के लिए भी कंसिडर किया जाना था और सुप्रीम कोर्ट के लिए भी, और उनको सीनियरिटी दे दी गई। और जस्टिस जो खादिम हुसैन सुमरो हैं सिंध हाई कोर्ट से, और जस्टिस मोहम्मद आसिफ, एक तो ये तबादले मुस्तकिल बुनियादों पे हुए, और ये जो हमारे सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी हैं, उन्होंने हाल ही में जारी करदा सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी आइनी बेंच के हुक्म के मुताबिक एक नोटिफिकेशन में ये तय कर दिया है और एक लिस्ट जारी किया कि अब सीनियरिटी ये होगी, और मुस्तकिल भी होंगे ये तीनों जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और इनकी सीनियरिटी वही होगी जो पहले हुकूमत ने दी थी। थैंक्स टू जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर, जस्टिस शाहिद बिलाल और जस्टिस सलाहुद्दीन पवर, इन तीनों जजेस की अक्सरियत से ये 5 जजों का फ़ैसला आया था, और उस पर सदर ममलकत ने आज ऑर्डर भी जारी कर दिए हैं। अब ये तो होना था, ऑब्वियसली मौजूदा हुकूमत का एतमाद दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, और ख़ास तौर पे हमारे फील्ड मार्शल की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात के बाद तो एतमाद जो है वो रॉकेट की तरह एक खलाई शटल में बदल के कहीं मदार से भी बाहर चला गया है। तो ये इस एतमाद को ही मद्देनज़र रखते हुए हम देख रहे हैं कि बहुत से सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले भी ऐसे आए थे जो कि हुकूमत के एतमाद में इजाफे का बायस बने। सबसे पहले तो पाक भारत जंग के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने फ़ौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल के हक़ में फ़ैसला सुनाया। फिर उसके बाद हाल ही में ये जो जजेस के तबादलों का और सीनियरिटी के हवाले से 5 जजों के बेंच ने 19 समातों के बाद ये फ़ैसला किया कि ये फ़ैसला हम नहीं कर सकते, और ये सदर ममलकत अपने ऑर्डर में या नोटिफिकेशन में ये मेंशन कर दें, सिर्फ लिख दें कि ये क्या है, वो चाहते क्या हैं, सदर आसिफ जरदारी चाहते क्या हैं। और फिर तीसरा फ़ैसला जो अब मखसूस नशस्तों का आया है, और ये ऑब्वियसली इससे हुकूमत के एतमाद में बहुत इजाफा हुआ है। मगर आज के इस व्लॉग में मैं डिस्कस करना चाहूँगा कि ये जो सदर ममलकत ने नोटिफिकेशन जारी किया है, जो जस्टिस सरफराज अहमद डोगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ़ जस्टिस की तबादले और उनकी सीनियरिटी के हवाले से, जस्टिस खादिम हुसैन सुमरो, जस्टिस मोहम्मद आसिफ के बारे में, इस नोटिफिकेशन की इम्प्लिकेशंस क्या हैं। मतलब ये ऑर्डर में क्या कहा गया था जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर के ऑर्डर में, और नोटिफिकेशन में क्या कहा गया। आपको याद दिलाते चलें कि जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने ऑर्डर में ये कहा था कि जो सदर ममलकत हैं, क्योंकि वो जजेस की मुराआत और टर्म्स एंड कंडीशन तय करने के मजाज हैं, तो या तो वो अपने किसी हुक्मनामे के ज़रिए
یہ طے کر دیں کہ سینیورٹی کیسے اس کا تعین کیا جائے گا، یا پھر وہ اپنے جو ہے اس حکم نامے میں یہ بھی طے کر دیں کہ یہ تبادلے جو ہے مستقل ہیں یہ یا پھر عارضی ہیں۔ تو صدر مملکت نے جو آرڈیننس، یہ جو آرڈیننس تو نہیں کہنا چاہیے، یہ جو نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے 27 جون 2025 کی تاریخ کا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو نوٹیفیکیشن ہے 27 جون 2025 کا، اس میں اس کے علاوہ وہ آرڈر بھی جاری کر سکتے تھے۔ جو آرڈر ہوتا ہے وہ تمام ججز کے لیے ہوتا ہے، یعنی کہ وہ آرڈر جو ہے وہ پریزیڈنشل آرڈر، اس کا اطلاق جو ہے تمام ہائی کورٹ کے ججز کے لیے ہوتا، مگر یہ انہوں نے صرف اس نوٹیفیکیشن کے اندر یہ مینشن کیا ہے۔ اور پھر یہ حوالہ دیا گیا ہے سپریم کورٹ کے 19 جون کے آرڈر کا، کہ سپریم کورٹ نے جو آئینی درخواستوں کے اندر جو آرڈر جاری کیا ہے، اس آرڈر کی روشنی میں جو صدر مملکت ہیں وہ ججز کی سینیورٹی کا درج ذیل ترتیب سے اس کا تعین کر رہے ہیں، اور سب سے اوپر جسٹس سردار محمد سرفراز ڈوگر کا نام ہے، پھر دوسرے نمبر پہ جسٹس محسن اختر کیانی ہیں، تیسرے نمبر پہ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب ہیں، چوتھے نمبر پہ جسٹس طارق محمود جہانگیری ہیں، اور پانچویں نمبر پہ جسٹس بابر ستار ہیں۔ یہ 5 ججوں کے نام میں نے اس لیے پڑھے کہ جو 26ویں آئینی ترمیم آئی ہے اس کے مطابق جو ہائی کورٹ کے 5 ٹاپ کے ججز ہوتے ہیں، ان میں سے سپریم کورٹ میں تقرری کے لیے ان کے ناموں پر غور کیا جاتا ہے۔ تو اس میں نام تو بڑے بڑے ہیں، لیکن بظاہر اب ان میں سے ایک نام جو ہے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب، ان کو پہلے ہی قائم مقام جج سپریم کورٹ تعینات کر دیا گیا ہے، وہ پہلے ہی سپریم کورٹ میں ہیں۔ اور جو اب ٹاپ پہ ہیں جسٹس سردار محمد سرفراز ڈوگر، یعنی ان کو سپریم کورٹ کے لیے بھی کنسیڈر کیا جا سکے گا اب، اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں جہاں پہ یہ ابھی قائم مقام چیف جسٹس ہیں، وہاں پہ مستقل چیف جسٹس کے عہدے کے لیے بھی تعینات کیا جا سکے گا۔ اور یہ آئندہ چند دنوں میں منگل کو جو یہ جوڈیشل کونسل کا اجلاس جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا اجلاس ہو رہا ہے، اس میں ایجنڈا جو جاری کیا گیا ہے تو اس میں جسٹس سردار محمد سرفراز ڈوگر کا نام بطور مستقل چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اس کی بھی توثیق کی جانی ہے۔ تو پہلے ہم اس کے اوپر بات کرتے ہیں کہ یہ جس طریقے سے صدر مملکت نے آرڈر جاری کیا، بلکہ نوٹیفیکیشن جاری کیا، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سارا عمل جسٹس محمد علی مظہر کے حکم کے مطابق ان کی جو لینگویج تھی، میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں، وہ بڑی صدر مملکت کی حد تک تھی کہ صدر اس میں آرڈر جاری کریں یا صدر اس میں نوٹیفیکیشن جاری کریں، مگر کچھ قانون دانوں کا خیال ہے کہ پورا عمل دوبارہ ہونا چاہیے تھا۔ پورا عمل سے مراد یہ ہے کہ نئے سرے سے متعلقہ جج سے اس کی رضامندی لی جاتی کہ بھئی آپ آنا چاہتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں یا نہیں، اور وہ رضامندی لینے کے لیے جو لیٹر لکھا جاتا اس میں یہ دونوں چیزیں مینشن ہوتی کہ یہ تعیناتی مستقل ہوگی، اور یا پھر یہ جو ان کی سینیورٹی ہے اس کا تعین کیسے ہوگا، اور وہ سینیورٹی میں کس نمبر پہ ہوں گے۔ مگر ایسا ہوا نہیں، تو متعلقہ جج سے دوبارہ کنسنٹ نہیں لی گئی۔ اور پھر جو متعلقہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحبان ہیں، یعنی اگر جسٹس سرفراز ڈوگر نے لاہور ہائی کورٹ سے اسلام آباد ہائی کورٹ آنا تھا تو جو نئے سرے سے پروسیس شروع ہونا تھا، دوبارہ سے جسٹس سرفراز ڈوگر کی کنسنٹ لے کے ان تمام ٹرمز اینڈ کنڈیشن کے ساتھ پھر لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نیلم سے یہ معلوم کرنا تھا کہ وہ راضی ہیں، وہ متفق ہیں، وہ اپنی کنسنٹ دے رہی ہیں کہ جسٹس سرفراز ڈوگر کو اسلام آباد ہائی کورٹ لائی جائے، اور وہ ساری ٹرمز اینڈ کنڈیشن بتا کے، اور اسی طرح پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کے، اب مسئلہ یہ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو موجودہ چیف جسٹس ہیں وہ تو خود جسٹس سرفراز محمد ڈوگر ہیں، اور ان سے پہلے جسٹس عامر فاروق تھے جو اب سپریم کورٹ میں بیٹھے ہیں، تو وہ کیسے ہوتا چلیں اس کے لیے پھر علیحدہ مسئلہ تھا۔ لیکن پریکٹیکلی یہ پورا کنسلٹیشن کا عمل دوبارہ ہونا چاہیے تھا، اور اس عمل کی اس لیے بھی اہمیت ہے کہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی جو آئین کے تحت ان کی بھی مشاورت بہت ضروری ہے، کیونکہ دونوں جب متعلقہ جج کی کنسنٹ آ جائے اور دونوں ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحبان کی کنسنٹ آ جائیں تو پھر چیف جسٹس آف پاکستان کی رضامندی اور کنسنٹ بھی ضروری ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ آفریدی نے بظاہر ان تبادلوں کی کنسنٹ دی تھی، اور بظاہر کیا بلکہ ریکارڈ کے مطابق انہوں نے کنسنٹ دی ہے، اور وہ پھر وہی کہوں گا کہ اتنی جلدی میں دی ہے کہ جیسے لائن میں لگ کے نہیں کہ میرا بھی دستخط کرا لو،
تو اس طرح دی ہے. لیکن بعد میں یہی چیف جسٹس یحییٰ آفریدی میڈیا کے ساتھ غیر رسمی گفتگو میں یہ دعویٰ کرتے رہے کہ سینیارٹی کی حد تک وہ اس سے اتفاق کرتے ہیں کہ جن ججوں کا تبادلہ ہو وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں سینیارٹی کے سب سے باٹم میں ہو، سب سے نیچے ہوں. اب یہ عجیب چیف جسٹس ہے کہ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ ان کی رائے میں تو یہ سینیارٹی میں سب سے نیچے ہونی چاہیے، اور دوسری طرف انہوں نے جب تبادلے ہو رہے تھے جسٹس سرفراز ڈوگر کے یا جسٹس خادم حسین، جسٹس محمد آصف کے، جسٹس سرفراز ڈوگر کے خاص کر، تو اس وقت چیف جسٹس نے جب کنسنٹ دی تو اس وقت انہوں نے یہ سوال نہیں اٹھایا حکومت سے کہ بھائی میں کنسنٹ تو دے رہا ہوں، آپ لے آؤ جسٹس سرفراز ڈوگر کو، لیکن ان کی سینیارٹی کیا ہوگی. تو اندازہ لگائیں کہ اب اس چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کو بائی پاس کر دیا گیا ہے، اور چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے شاید خود ہی جان چھڑا لی یا جسٹس محمد علی مظہر نے ان کی جان بچا لی. یہ معاملہ ریمانڈ تو کیا، لیکن ریمانڈ کس کو کیا؟ ریمانڈ اس صدر مملکت کو کیا جو پابند تھا وزیر اعظم کی ایڈوائس کا، اور جس نے صرف گگی مارنی تھی کہ بھئی آپ نوٹیفیکیشن میں اگر کچھ رہ گیا تو لکھ دیں. یہ ویسا ہی کام کیا جیسے ماضی میں جنرل قمر جاوید باجوہ کی جو مدت ملازمت میں ایکسٹینشن کی جو نوٹیفیکیشن تھا، سپریم کورٹ اس کو درست کرواتی رہی ہے، اور بعد میں پھر 6 مہینے بھی دے دیے پارلیمنٹ کو قانون سازی کے لیے، جس کا آئین اور قانون میں گنجائش نہیں تھی. وہی کام جسٹس محمد علی مظہر نے کیا کہ یہ تو کہہ دیا کہ یہ ریمانڈ کیا جاتا ہے میٹر، صدر مملکت جو ہیں وہ نوٹیفیکیشن میں لکھ دیں، آرڈر میں لکھ دیں، لیکن یہ نہیں کہا بظاہر لینگویج میں. اب تفصیلی فیصلہ ابھی آنا ہے، پتہ نہیں کب آئے گا، جب تک بہت کچھ ہو چکا ہوگا. یہ نہیں کہا کہ یہ تمام کنسلٹیشن کا جو عمل ہے نئے سرے سے شروع کیا جائے تاکہ اس میں چیف جسٹس آف پاکستان کی بھی رائے آ جائے. تو یہ اس لیے نہیں کہا کہ جسٹس محمد علی مظہر کو پتہ تھا کہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی جو ہیں وہ پبلکلی صحافیوں کے سامنے کہہ چکے ہیں کہ سینیارٹی کی حد تک وہ سمجھتے ہیں کہ جسٹس سرفراز ڈوگر کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں ججوں کی فہرست میں سب سے نیچے آنا چاہیے. تو اس لیے مجھے لگتا ہے جسٹس یحییٰ آفریدی نے بھی کہا ہوگا کہ یہ گرم آلو میری طرف مت اچھالو، اور جسٹس محمد علی مظہر نے بھی ان کو تھوڑا سا سیف سائڈ دی اور ڈائریکٹ صدر کو کہہ دیا کہ بس آپ نوٹیفیکیشن میں لکھ دیں. کیوں لکھ دیں بھائی؟ صرف لکھ دینے سے کیا ہوگا؟ اگر یہ ٹرمز اینڈ کنڈیشن چیف جسٹس آف پاکستان، ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحبان اور متعلقہ ججز جن کا تبادلہ ہو رہا ہے ان کے سامنے نہیں تھی اس ساری مشاورتی عمل کے دوران، تو پھر یہ کیسے صدر مملکت جو ہے صرف نوٹیفیکیشن میں لکھ کے یہ معاملہ طے کریں گے؟ تو اس کا مطلب جو کنسنٹ دی گئی خاص طور پہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے تو پبلکلی یہ اعتراف کر لیا تھا کہ شاید ان سے جب مشورہ لیا گیا تو ان کو بھی یہ نہیں بتایا گیا سینیارٹی کا کیا، اور یہ حقیقت ہے، ریکارڈ کی بات ہے، نہیں بتایا گیا. تو پھر جسٹس محمد علی مظہر نے حکومت کو ریسکیو کیا، اور خاص طور پہ جسٹس صلاح الدین پاور اور جسٹس شاہد بلال نے جو بڑے پروسیجرلسٹ ہیں. یہ جسٹس شاہد بلال جو اپنے آپ کو کہتے ہیں نا میں تو آئی ایم اے مین آف پروسیجر، تو پھر یہاں گیا وہ کیا کہوں میں، اور ڈیش گیا، بڑھ گیا، کیا کہیں معذرت کے ساتھ کہ وہ پروسیجر کہاں چلا گیا. جسٹس شاہد بلال ہی یہ سوال اٹھا سکتے تھے کہ یہ صرف صدر مملکت کے نوٹیفیکیشن میں لکھ دینے سے ہو جائے گی مستقل اور سینیارٹی طے ہو جائے گی. پھر پوچھتے جسٹس شاہد بلال نا چیف جسٹس سے بھی، چیف جسٹس یحییٰ آفریدی سے بھی، کہ یہ جو ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہیں ان کے بغیر آپ نے کنسنٹ کیسے دے دی. تو بہرحال معذرت چاہتا ہوں، ذرا جذبات کی رو میں سخت الفاظ استعمال کر گیا، اس کے لیے معذرت، مگر حقیقت یہی ہے، حقیقت یہی ہے. وہ جو کیا کہنا چاہیے کہ بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی. تو چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کے پاس جسٹس محمد علی مظہر نے معاملہ ریمانڈ نہیں کیا، جہاں ہائی کورٹ کے ججز چیف جسٹس صاحبان کے پاس یہ ریمانڈ نہیں کیا، انہوں نے ایک اس شخص کے پاس یہ معاملہ ریمانڈ کر دیا کہ جو شخص جو ہے اس نے کلیریکل کام کرنا تھا، جو وزیر اعظم کی ایڈوائس کا پابند ہے، اور اس نے نوٹیفیکیشن میں چیزیں ایڈ کروا دی. اب اسی چیز کے خلاف اب انٹرا کورٹ اپیل بھی دائر ہوئی ہے، معلوم نہیں وہ انٹرا کورٹ اپیل بھی لگتی ہے یا نہیں، اور اس کے خلاف سٹے آرڈر بھی مانگا گیا تھا کہ یہ ججز تبادلے کے معاملے پہ صدر کو روکا جائے، جوڈیشل کمیشن کو روکا جائے، اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو روکا جائے کہ بطور جج وہ کام نہ کریں، بلکہ تینوں ججز یہ کام نہ کریں. وہ سٹے آرڈر اور وہ اپلیکیشن کل ہی دائر ہوئی ہے، اور آپ دیکھیں وہ لگتی کب ہے اور اس پہ کوئی سٹے آرڈر ملتا بھی ہے یا نہیں. مگر ایک چیز طے ہے کہ جو انٹرا کورٹ اپیل ہے وہ جسٹس محمد علی مظہر اور جسٹس جو ہیں وہ صلاح الدین پاور اور جو دیگر ججز صاحبان ہیں وہ یہ اپیل اب نہیں سنیں گے. ان اپیل کے لیے اب ایک ڈفرینٹ بینچ بیٹھے گا،
اور ڈفرینٹ بینچ میں کون ہوگا؟ وہی جسٹس امین الدین خان، جسٹس جمال خان مندوخیل، اسی بات کا امکان ہے نا۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ جسٹس امین الدین خان اور جسٹس جمال خان مندوخیل اس معاملے میں فریق ہیں۔ یہ ججز سینیارٹی اور تبادلے کے کیس میں جو انٹرا کورٹ اپیل فائل ہوئی ہے، اس میں ان دونوں کو جو ہے وہ فریق بنایا گیا ہے۔ وہ فریق ایسے نہیں بنایا گیا کہ ذاتی طور پہ، وہ فریق بنایا گیا ہے کہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان بھی اس معاملے میں فریق ہے، اور یہ جسٹس امین الدین خان اور جسٹس جمال خان مندوخیل یہ دونوں جو ہیں آئینی بینچ پہ بھی ہیں، اور اس معاملے میں جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے رکن کے طور پہ فریق بھی ہیں۔ اب معلوم نہیں یہ انٹرا کورٹ اپیل کے لیے جو بینچ بنے گا ان میں خود آ کے بیٹھ جائیں گے، مطلب نو بڈی کین بی جج آف ہز اون کاز، مگر بظاہر اب وہ انٹرا کورٹ اپیل کے بینچ میں بھی خود آ کر بیٹھ جائیں گے۔ تو یہ بھی اب دیکھنے والی بات ہے کہ کس طریقے سے یہ بینچ بنے گا اور کتنے جلدی یہ بینچ بنے گا۔ مجھے تو لگتا ہے یہ اب بینچ بنے گا ہی نہیں، یہ جو مخصوص نشستوں کا فیصلہ ہے اس پہ تو فوری طور پہ عمل ہوگا۔ نون لیگ کو 2 تائی مل جائے گی، حکمران اتحاد کو 87 ترمیم آ جائے گی، اور اس ترمیم میں آئینی ترمیم میں وہ چیزیں ڈال دی جائیں گی جو محمد علی مظہر صاحب نے، جج صاحب نے مشورہ دیا صدر مملکت کو کہ یہ بتا دیا کریں کہ یہ مستقل ہے یا کیا اور سینیارٹی کیا ہوگی، وہ آئین میں ڈال دی جائے گی، پھر وہ سارا پروسیس ہی انفیکچس ہو جائے گا۔ اب یہ بڑی دیکھنے کی بات ہے کہ کتنے جلدی اس کا تفصیلی فیصلہ آتا ہے اور جسٹس محمد علی مظہر کیا جواز دیتے ہیں۔ اور یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ انہوں نے جان بوجھ کے یہ میٹر صرف صدر کو ریفر کیا اور چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کو یہ میٹر ریفر نہیں کیا۔ بظاہر شاید وہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ میرے پاس یہ معاملہ آئے، وہ صرف دکھاوے کے لیے میڈیا کے سامنے کہہ رہے تھے۔ اچھا، چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے ایک اور جو فیصلہ کیا، جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کو جو ہے وہ سپریم کورٹ لانے کا بطور قائم مقام جج سپریم کورٹ، یہ اختیار تھا ان کا، وہ لے آئے، جوڈیشل کمیشن نے اس کی منظوری بھی دے دی۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ ان کو اس لیے سپریم کورٹ لایا گیا تھا کہ وہ بھی شاید تیار نہیں تھے جسٹس سرفراز احمد ڈوگر جیسے ججز کے ماتحت کام کرنے کے لیے، کیونکہ ہر ایک اپنا سٹائل ہوتا ہے، اپنا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے، اپنا لیول ہوتا ہے۔ تو جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کو چیف جسٹس یحییٰ آفریدی سپریم کورٹ میں لائے، بظاہر یہ تاثر دیا کہ بعد میں جب حالات ٹھیک ہو جائیں گے تو میں آپ کو چیف جسٹس بنا دوں گا اسلام آباد ہائی کورٹ کا۔ مگر اب یہ لگ رہا ہے جس رفتار سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور جس طریقے سے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے اپنی جان چھڑائی ہے اس ریمانڈ والے آئینی بینچ کے آرڈر سے کہ میرے پاس نہ آئے، لگتا یہ ہے کہ اب چیف جسٹس یحییٰ آفریدی بھی یو ٹرن لے رہے ہیں اس معاملے پہ، اور مجھے لگتا ہے کہ ایک قسم کا دھوکہ ہوا ہے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کے ساتھ۔ تاثر وہ یہ دے رہے تھے جسٹس یحییٰ آفریدی کہ وہ خیبر پختونخوا کے صوبے کا جو ایک حق بنتا ہے اور جو سینیارٹی میں بھی آ رہے تھے، تو اس کے لیے میاں گل حسن اورنگزیب کو عارضی طور پہ سپریم کورٹ لائیں تاکہ بعد میں جب قائم مقام چیف جسٹس کا فیصلہ ہو جائے تو پھر اس میں شاید گنجائش نکل آئے اور میاں گل حسن اورنگزیب کو لگا دیا جائے۔ بہرحال اب یہ بہت بڑا امتحان ہے، منگل کو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا جو اجلاس ہوگا اس میں دیکھتے ہیں۔ ویسے تو لگتا ہی ہے کہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کا جو ٹریک ریکارڈ ہے اس میں وہ صرف ان معاملات میں اختلاف کرتے ہیں جن میں انہیں یقین ہو کہ حکومت کے پاس اکثریت ہے اور حکومت جو ہے اپنا فیصلہ کروا لے گی، تو صرف دکھاوے کے لیے، ریکارڈ کے لیے کہ میں نے بھی اختلاف کیا، میں بھی بڑا انڈیپینڈنٹ جج ہوں، وہ اس طرح کے فیصلے کرتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ منگل کو جو جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہے اس میں وہ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کو بطور مستقل چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جو نامینیٹ کریں گے، اور پھر ظاہری بات ہے کم ووٹ کے ساتھ کہیں گے چلو میں نے تو کوشش کی تھی، نہیں ہوا تو اب کیا کر سکتے ہیں، لگ یہ رہا ہے۔ مگر ایک آپشن اور بھی ہے، حکومت اگر واقعی چاہتی ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو سینئر ترین جج جسٹس محسن اختر کیانی ہیں وہ جو ہیں چیف جسٹس نہ لگیں، اور تو حکومت مجھے لگتا نہیں ہے کہ حکومت کے پاس کوئی ریزن ہوگا جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کی مخالفت کرنے کا، کوئی ریزن نہیں ہے۔ کیونکہ ٹھیک ہے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے شروع میں ان ججوں کا ساتھ دیا، بہت شروع میں جب انٹیلیجنس ایجنسیاں مبینہ طور پہ ان کے خاندان والوں کو ہراساں کر رہی تھیں، لیکن بعد میں جو خط آیا اس میں میاں گل حسن اورنگزیب بھی شامل نہیں تھے، اور بعد میں جو پٹیشن آئی اس میں بھی وہ شامل نہیں ہیں۔ تو مجھے لگتا ہے کہ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب جو ہیں وہ ایک بہت مناسب چوائس ہوں گے۔ مگر پھر حکومت کرے گی کیا؟ اگر حکومت اسلام آباد ہائی کورٹ کو جسٹس سرفراز ڈوگر کے کنٹرول میں دینا چاہتی ہے تو وہ ان کو چیف جسٹس بنائے بغیر بھی دے سکتی ہے، اور تکنیکی اعتبار سے، قانونی اعتبار سے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے اندر اٹارنی جنرل، لا منسٹر اور ان کے جو پارلیمنٹیرین ہیں حکمران اتحاد کے، اور یہ بار کونسلوں کے وکلا کے نمائندے جو آلریڈی حکومت کی
جو ہے نا وہ تانگے پہ چڑھ کے بیٹھے ہوئے ہیں مختلف مفادات کے لیے، انسانوں سے مل کے وہ ایک اسلام آباد ہائی کورٹ میں آئینی بینچ بنا سکتی ہے حکومت، اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر آئینی بینچ، اور اس آئینی بینچ کا سربراہ جسٹس سرفراز ڈوگر کو وہ تعینات کر سکتی ہے۔ تو ایک طرف وہ سینئر ترین بھی ہو گئے، اور دوسری طرف جو آئینی بینچ کے سربراہی ہیں وہ چیف جسٹس اگر میاں گل حسن اورنگزیب ہو جاتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، تو آئینی بینچ کی سربراہی جو ہے وہ جسٹس سرفراز ڈوگر کو مل جائے۔ اور تو آئینی بینچ میں ہوگا کون؟ اب جسٹس سرفراز ڈوگر جو جج ہیں ان کے ساتھ تو جو 5 ججز ہیں تو کوئی بھی بیٹھنا پسند نہیں کرتا، جو ابھی تک واضح ہے۔ اور یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ اس چیف جسٹس کے ساتھ جسٹس بابر ستار، جسٹس سمن رفعت، جسٹس طارق محمود جہانگیری، جسٹس سردار اعجاز اسحاق اور جسٹس جو دوسرے ہیں ان میں سے جسٹس محسن اختر کیانی، ایک بھی جج چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے ساتھ کبھی بینچ نہیں بنا، نہ انہوں نے بنایا، اور نہ مجھے لگتا ہے انہوں نے کوشش کی بھی ہوگی۔ اگر جسٹس ڈوگر نے تو انہوں نے کہا ہوگا نہیں جی آپ کے ساتھ ہم نہیں بیٹھ سکتے۔ تو کیا ہوگا پھر؟ آئینی بینچ میں کون ہوگا؟ آئینی بینچ میں پھر میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو کہ نوٹیفیکیشن صدر مملکت نے جاری کیا ہے سینیورٹی لسٹ کا، اس میں آخر میں جو جج رائے جاتے ہیں جسٹس سرفراز ڈوگر کے آئینی بینچ اگر بنتا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے، تو وہ رہ جاتے ہیں جناب جسٹس خادم حسین سومرو، جسٹس اعظم خان، جسٹس محمد آصف اور جسٹس انعام امین مناس۔ تو یہ جج ہیں جی، 5 ججوں کا آئینی بینچ پورا۔ تو لگ رہا ہے کہ اگر حکومت چاہے تو جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کو جو ہے مستقل چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ بنا سکتی ہیں، اور جسٹس سرفراز ڈوگر کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے آئینی بینچ کا سربراہ بنا سکتے ہیں، اور آئینی بینچ میں یہی ہوگا کہ جو ریٹ درخواستیں آئیں گی جو حکومت کے زیادہ خلاف ہوتی ہیں وہی سنی جائیں گی۔ تو اس سے جسٹس یحییٰ افریدی بھی ونڈیکیٹ ہو جائیں گے، کیونکہ اگر جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب مستقل چیف جسٹس نہیں بنتے تو اس کا مطلب واضح ہوگا کہ چیف جسٹس یحییٰ افریدی نے عارضی طور پہ جو ہے ٹائم پاس کرنے کے لیے، حکومت کو مزید ٹائم دینے کے لیے ایک ایسا منظر کشی کی تھی کہ شاید میں ابھی بھی جو ہے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کو، جو کہ ان کے اپنے خیبر پختونخوا سے جن کا تعلق ہے، چیف جسٹس بنانا چاہتا ہوں، اور اگر وہ نہیں بنتے مستقل چیف جسٹس تو آبویسلی چیف جسٹس یحییٰ افریدی کی جو ان کے جو کلیمز ہیں، جو دعوے ہیں، ان کے اوپر بہت سے سوالات اٹھیں گے۔ تو بہرحال اب منگل کچھ زیادہ دور نہیں ہے، اور مگر ایک بات طے ہے کہ جسٹس سرفراز ڈوگر اگر مستقل چیف جسٹس بنتے ہیں تو پھر کیا کہا جا سکتا ہے، رہی صحیح کسر بھی نکل جائے گی۔ اور جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں ابھی ہو رہا ہے انتظامی سائڈ پہ اور عدالتی سائڈ پہ، جو وکلا ہیں میں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ وہ خوش نہیں ہیں۔ چند گنے چنے کوئی وکلا تنظیموں کے عہدیدار جن کے اپنے ذاتی مفادات ہیں وہ ان سے شاید خوش ہوں گے، لیکن وکلا برادری جو ہے وہ بالکل خوش نہیں ہے۔ اور یہ معاملات اگر چلتے رہیں تو بار کونسل تو ایک قانون کے تحت بنایا گیا ادارہ ہے نا، لیکن یہ جو بار ایسوسیشن ہے یہ نئی بھی بن سکتی ہیں، اس میں پروفیشنل لائرز پھر اپنی اپنی ایسوسیشنیں بنانا شروع ہو گئے تو پھر دیٹ ول بی دی اینڈ آف اٹ۔ تو میرے خیال میں یہ تقسیم جو ہے نا یہ بہت خطرناک ہوگی عدلیہ کے لیے، اور اس کے لیے حکومت کو اس حوالے سے ضرور سوچ و بچار کرنی چاہیے۔ مطیع اللہ جان، MJ TV سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔